हुंजा 24/7 को देखने और सुनने वालों को शाहिदा दरवेश का सलाम। नाजरीन, हुंजा में आम इंतखाबात शुरू होते ही नई पार्टियां बनने का अमल जारी है और इस सिलसिले में हुंजा अवामी इत्तेहाद के नाम से एक इत्तेहाद कायम हुआ है और इस इत्तेहाद से हुंजा के मशहूर बिजनेसमैन कामिल जान साहब इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए नाजरीन उनसे पूछते हैं इस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया। नुमाइंदा हुंजा कौम इत्तेहाद कामिल जान साहब, हम हुंजा 24/7 पे आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कैसे और क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका चैनल का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, हुंजा 24/7 का, कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे मौका दिया बोलने का। तो इस इलेक्शन में आने का मेरा एक मकसद है, बुनियादी मकसद वो ये है कि इस वक्त हुंजा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी जो रेशो है 100% कहते हैं, लेकिन यूथ इस वक्त जिस हालत में है उनको देख के मैंने कहा कि मैं एक वॉलंटियर की तौर पे क्यों न मैदान में आऊँ, जो यूथ के जो मसाइल हैं उनकी हल की तरफ जाएं और यूथ को ये जो सिस्टम है, इवन जमहूरियत की जो सिस्टम है उसको मैं यूथ के हाथों दे दूं। तो ये मेरी ख्वाहिश है। सही है सर। सर, सुना है कि नंबरदारान की दरख्वास्त पर आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहैसियत एक सोशल वर्कर पिछले 20 सालों से मेरे ये जहन और गुमान में भी नहीं था कि मैं नंबरदारों को जमा करके एक प्लेटफॉर्म बना के फिर उसके बाद में इलेक्शन लड़ूं। यकीनन ऐसे कोई बात नहीं है। नंबरदारान ख़ुद हुंजा के जो आला नंबरदार थे, अपना मेजर साहब, उनका नाम मुझे नहीं आता, इस्लाम साहब, फिर सेंटर के फ़िदा करीम साहब, इस तरह सुल्तान मदद साहब, फिर गोजाल से कुछ अमायदीन नंबरदारान मेरे पास आए कि हमारे जो मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर हो, हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल आप सपोर्ट करें, हम एक मैदान में आके ताकि जो हमारी महरूमी है निशस्त के हवाले से सरकार की तरफ हम रुख करेंगे, हम सरकार को बता दें कि ये हमारी नीड है और हमारी जो है ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी एक क्या कहते हैं उसे हकीकत है कि हमें जो है 2 सीटों से, एक नहीं 2 सीटों से महरूम रखा। तो इस सिलसिले में हम जो है हुकूमत के दरवाज़े की तरफ जाएंगे, उनको बता देंगे कि हमारे यूथ से लेके जो भी हुंजा के नौजवान माए बहनें हैं वो इस सीट के हवाले से मुतालिबा करते चले आ रहे हैं। लेकिन हर दफ़ा हर हुकूमत आई, उसने हमें कुछ बताया और बताने के बाद फिर वो भाग गए, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जो कि हमारी हक है। तो मैं एक सोशल वर्कर होने की हैसियत से ज़रूर उनके साथ, और प्लेटफॉर्म मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बहैसियत मैं एक नंबरदार भी हूँ। मेरे वालिद साहब और उसके बाद मेरे बड़े भाई, फिर छोटे भाई, फिर मेरा एक भांजा था, इन तीनों की डेथ हो गई, चारों की। उसके बाद फिर मुझे ज़ाहिर है, मैं तो कराची शहर में रहता हूँ कोई 35 सालों से, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार सब वहीं पे था। और जब मैं वहाँ से आए तो बहुत सारे मसाइल का शिकार थे। मैं इवन मेरा गांव, जो कि आजकल एक वबा फैली कि जो भी बंदा उठता है वो लैंड बेचता है, ज़मीन। तो फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म से मैंने कहा कि अपने इलाके के गाँव के लोगों की मुफाद में मैं काम करूँ, जिसमें कोई भी अगर आता है तो बिजनेसमैन ही आता है, यहाँ कोई रिहाइश के हवाले से नहीं आता है। तो यकीनन मुझे इल्म था कि कराची में जिस लिहाज से एक डेवलपमेंट होती है उसको इदारा या सोसाइटी बना के फिर उसके ज़रिए डेवलपमेंट होती है। फिर मैंने एक इदारा बनाया, उस इदारे में फिर मैं 1% जो है चार्जेस लेता हूँ, डेवलपमेंट चार्जेस। जो भी ज़मीन वहाँ ख़रीदता है उससे लेके फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक हाल ही में एक चश्मे का पानी ला के आज यकीनन पूरा मुकम्मल हुआ है। पहले से एक और था, तो तीसरा एक और चश्मे का पानी है, वो भी अभी मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो बात यह है कि जो भी हमारे पास बिजनेसमैन आएगा, यकीनन हुंजा के अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि यार
بزنس مین آتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے جو ضرورت زندگی وہ پورا نہیں ہوتی. ایون یہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن کروڑوں روپے جو لگائے گا تو اس سے انکم نہیں ہوگی تو وہ مایوسی کا شکار ہو کے پھر واپس چلا جائے گا. یقیناً وہ اگر 2 کروڑ کا زمین خریدتا تو وہ 1.5 کروڑ میں واپس بیچ کے چلا جائے گا. لیکن ترقیات جو ترقی ہماری ہونی وہ رک جائے گا. ہم خوش ہیں ان لوگوں سے جو خاص کر بزنس مین ہمارے علاقے کی طرف رخ کرتے ہیں. تو مجھے یقین بھی ہے کہ ظاہر ہے دیکھو دنیا اگر چلتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرو گے. ایون اگر کراچی میں کوئی اسلام آباد میں رہے گی, ایون میں خود بزنس کرتا ہوں, دنیا کے ہر سوائے یو کے میں بینڈ ہے اس کے علاوہ ہر ممالک میں ایکسپورٹ کرتا ہوں. میرا سی فوڈ کا بزنس ہے پچھلے کوئی 20 سالوں سے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ انسان کو آگے جانے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے اس مین چیز ہے ان کو پہلے جو ہے نا بیٹھ کے اس کا حل نکالنا کہ یار ہم ترقی کس طرح کریں. ظاہر ہے اس ترقی میں, اس زندگی میں پانی کی سب سے بڑی کردار ہے, اور اس کے بعد آپ کی بجلی کی سب سے بڑی کردار, ایون صنعتی علاقے میں. یہ دونوں چیزیں آپ کی ترقی میں اگر یہ چیزیں ہوں تو ترقی شاید دن بدن دگنی اور چگنی ہو جائے گی. یہ چیزیں نہیں ہو تو شاید وہ جو بزنس مین آتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو کے پھر واپس رخ کریں گے. سر آپ نے کراچی میں بزنس کی بات کی, آپ کے اپنا کاروبار بھی ہے, تو وہاں پہ مقیم ہنزا کے جو لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے آپ کو کاروبار سے؟ الحمدللہ میں 20 سالوں سے سوشل ورکر ہوں. میرے جو بساط کے اندر ہے تو میں ایک تعلیم اور دوسرا صحت, ان دونوں پہ میں فوکس کرتا ہوں. جو میرے بس کے اندر ہے, میں آغا خان ہاسپٹل کے اندر اب چلے جائے ہیں, ایون کسی کی ضرورت زندگی جو بہت سارے مسائل کا شکار ہے جو میرے بساط میں ہیں, الحمدللہ میں ان کی خدمت کرتا آ رہا ہوں. تو اور مولا سے میری دعا ہے کہ مجھے اس خدمت کرنے کا اور موقع دے, میری ایک خواہش ہے انشاءاللہ. سر اگر ہم انتخابات کی بات کریں تو پچھلے انتخابات میں آپ MQM کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا اور اس کو چھوڑ کر استفا ہنزا قومی اتحاد کے پلیٹ فارم استعمال کیا, کیوں سے؟ یقیناً نیشنل سطح پہ پارٹیز ہے, آپ MQM کو بھی لے لیں, پیپل پارٹی بھی لے لیں, مسلم لیگ نون بھی لے لیں. ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا ہمارے اس نیشنل پارٹی کے جو بھی انتخابات ہوتے ہیں ان کی مد نظر یہاں پہ بھی وہی انتخابات ہوتے ہیں, اور پارٹی لیول پہ بہت سارے جالے اب تک موجود ہیں. نون والے کہتا میں اس کا شہدائی ہوں, PP والا کہتا میں اس کا شہدائی ہوں, لیکن الحمدللہ میں MQM کا شہدائی نہیں بنا. اس کی مین وجہ جب شروع میں ایک آئی تھی ہوا گلگت بلتستان کے اندر, MQM جو ہوا لے کے آیا تھا, اس ہوا میں سب ڈوبے تھے, چلاس سے لے کے غیزر سے لے کے استور سے لے کے ہنزا نگر, ہر ڈسٹرکٹ جو بھی تھا. تو میرے پاس جب وہ مہمان پہنچے تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کہاں کہاں لوگوں کو ٹکٹ دیا. جب چلاس کی بات کی, استور کی بات کی, نگر کی بات کی, غیزر کی بات کی, گلگت سینٹر کی بات کی, تو میں نے سوچا یار جب یہ سب ان کو لبیک کہتے ہیں تو شاید ہنزا کو بھی کہنے کے لیے مجبوری ہوگی. اس کی وجہ ہنزا کی ایک آبادی کراچی کے اندر مقیم ہے جو کہ مختلف ایریاز میں رہتے ہیں, چاہے آپ کریم آباد لے لیں, نظیم, ایون 100 کہیں بھی ہو. لیکن اگر ہم انکار کرتے تو شاید ہمیں بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. یقیناً اس حوالے سے میں نے ہنزا کی, انہوں نے جو مجھے پلیٹ فارم بتایا کہ ہم آپ کو جو ہے 2 قومی اسمبلی کی نشستوں کے جو بھی فنڈز ہوں گے وہ ہم ہنزا پہ یوٹیلائز کریں گے, تو شاید میں نے سوچا یار اس سے بڑھ کے اور میرے لیے خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے, جو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں میرا پارٹی کرتی ہے. لیکن اس کے برعکس ہوا جب میں الیکشن یہاں سے, لیکن ایک چیز بتا دوں کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوا. الیکشن لڑا الحمدللہ خضرآباد سے لے کے چپورسن شمشال تک, جن ماؤں نے, جن بیٹیوں نے, جن بزرگوں نے, جن یوتھ نوجوانوں نے مجھے عزت دیا تھا وہ شاید میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا. لیکن ظاہر ہے ان کی حکومت تھی,
پیپل پارٹی کی حکومت تھی وفاق کے اندر، وہ ایک یلغار کی صورت میں آ گئے، قاہرہ آ گیا۔ جب ان کو ٹی وی چینل پہ بٹھاؤ تو دیکھو کتنا اپنا آپ کو صاف ستھرا انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہے۔ خورشید سعد صاحب آیا، پتہ نہیں کیا کیا، پھر گوجال کے اندر جو کہ میرے ایک علاقہ ہے رہائشی، جو میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں، ان وقی برادری کے ساتھ انہوں نے راتوں رات ایک وہ بنایا، ایڈجسٹمنٹ کی کہ آپ کو ہم اس برادری کو ٹیکنوکریٹ سیٹ دیں گے۔ تو اس وجہ سے کچھ وقی برادری جو ہیں ان کو ووٹ دے کے پھر وزیر صاحب کو کامیاب کیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں جیتا ہوا تھا۔ یقیناً پھر ایم کیو ایم نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئے، ہم جیتے ہوئے سیٹ ہے تو آپ لہٰذا کورٹ میں کیس کر لے، ہم آپ کو ساتھ دیں گے۔ یقیناً ہنزا میں آتا رہتا ہوں، لیکن نظر نہیں آنے کی صورت میں آپ کو بتا دوں، یہ جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ میں پہلے ختم ہونا چاہتا ہوں۔ تو جب الیکشن ہار گئے اس کے بعد میں 3 مختلف جگہوں پہ گیا۔ ناصر آباد گیا، وہاں پہ اس قبیلے کے جتنے بھی ایریاز میں رہتے تھے سب کو جمع کر کے میں نے شکریہ ادا کیا۔ پھر میں حیدرآباد گیا، وہاں پہ شکریہ ادا کیا، سینٹرل ہنزا میں نے وہاں فوکس کیا۔ پھر اس کے بعد میں خود آباد گیا، گوجال کی سرزمین پہ، وہاں جا کے لوگوں کو جمع کر کے میں نے شکریہ ادا کیا۔ پھر ان سے کہا کہ بطور میں لیڈر آیا تھا، لیکن ہنزا کے عوام نے جن کو منتخب کیا، اور ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان، اس وقت کہنے کو تو کہتے ہیں وفاق میں حکومت ہو تو یہاں گلگت بلتستان میں اس کا اثر، لیکن میں نے دیکھا وہ اثر ہے ہی نہیں۔ اس کے برعکس ہوا، جو حالات پیدا ہو گئی پیپل پارٹی کے دور میں، آپ نے دیکھا لوگوں کے یہاں پہ گولیاں چل کے ان کو شہید کیا گیا، آج سلاخوں کے پیچھے ہیں درپدر ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، پھر جو زندگی کو مفلوج کر کے رکھے ہیں۔ تو خیر مجھے ہرانے میں ان کو کیا تکلیف تھی، جب اتنا سب کچھ کر سکتے تھے تو کامل جان کو ہرانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو پھر جب ایم کیو ایم نے مجھ سے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے کیس دائر کر لیں کورٹ میں، ہم آپ کو ساتھ دیں گے، میری ضمیر نے وہ چیز نہیں مانگا۔ کیوں؟ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ہنزا کی ترقی رک جاتی تھی۔ اگر میں بحیثیت ہنزا کا فرزند ہوں تو میں ترقی میں رکاوٹ بنوں تو لوگ مجھے پھر کہتے کہ یہ ہنزا کا دشمن ہے، گو کہ ایم کیو ایم کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن آج دیکھو تو جو آپ کے وزیر قانون ہے وہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے آج بھی کھڑا ہے آپ کے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہنزا والوں کی ایک سوچ وہ نہیں تھی کہ ایم کیو ایم کو انہوں نے ووٹ دیے، ہنزا والوں نے مجھے منتخب۔ اس کی مین وجہ، میں تھوڑا سوشل ورکر تھا، ان کو یقین تھا کہ یہ کچھ کام کر کے دکھائے گا، لیکن اس کے برعکس کو ظاہر ہے حکومت ان کی۔ تو مجھے جب یہاں سے ہرایا گیا، پھر میں نے ان سے کہا کہ میرے پارٹی سے دیکھو ہمارے یہاں کی ثقافت کچھ اور ہے، میں اس ترقی میں رکاوٹ بن جاؤں تو شاید کل کو یہ میری قوم جو ہے مجھ پہ لعنت کرے گی، میں اس ترقی کا رکاوٹ نہیں بنتا ہوں۔ جس ہستی کو انہوں نے چنا وہ ہستی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کی ترقی، ان کی اچھی سوچ، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے یہ ضرور دیکھیں گے۔ تو میں اس حوالے سے، ظاہر ہے میں اپنا کاروبار تھا کراچی میں، میرا سارا بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو پھر میں وہاں چلا گیا۔ کہنے کی جو حد تک کہ حزب اختلاف کا کردار، یہاں تو حزب اقتدار والے بھاگتا، تو حزب اختلاف کہاں سے ہوگا؟ آپ نے دیکھا پچھلے میر صاحب کے گھر میں یہی ہنزا والے تھے، ہم سب، اس میں بھی قصوروار ہوں۔ تو ایک نہیں، دو نہیں، نشست تینوں ان کے حوالے کیا۔ کیا نواز شریف کو اتنا عقل نہیں تھا؟ وہ کہتا میں پاکستان چلاتا ہوں۔ اس ہنزا کے 100% تعلیم یافتہ لوگوں کو اس نے مایوس کر کے اس گھر میں سارا جتنے بھی ہنزا کی فلاح و بہبود کے لیے جو تھوڑا بہت فنڈ آتا تھا اس گھر میں دیا۔ تو وہ گھر سے پھر آپ ہنزا والوں کو کیا رزلٹ ملا میں نہیں بتاتا ہوں، وہ کہ وہ ہنزا والے خود جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وفاق میں جب آتے تو یہاں سے چلے جاؤ، تو وفاق والے کہتے ہیں ہاں یہ فلانا میر صاحب کا رشتہ دار ہے، اس کو اس میں فٹ کر دو، اس کو اس میں فٹ کر دو۔ ماشاءاللہ باقی ہنزا والے رہ گئے۔ اسی طرح پیپل پارٹی کا بھی یہی ہے، کوئی آتا ہے تو پھر کوئی چوکیداری کا بھی وہ پوسٹ ہے تو بیچارہ اس اہلیت پہ نہیں دیتے، میرٹ پہ نہیں دیتے ہیں، تو وہ پھر جا کے پیپل پارٹی والے کے لیے باقی جو غریب جس کی درد ہے، جس کے گھر میں ہنزا میں بھی ایسا گھرانا ہے جو ایک ٹائم کا روٹی مشکل سے نکالتا ہے،
کیونکہ آج کل زمین کی اتنی قلت ہو گئی کہ ہر گھر میں وہ زمین نہیں رہ گئی, وہ جائیداد نہیں رہ گئی, کیونکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے لوگوں نے زمینیں بیچ کے اپنا گھر جو ہے نا اس وقت کرائے پہ رہ کے اولاد کو پڑھایا, لیکن اولاد کا رزلٹ بھی ان کو نہیں مل رہا. آج یوتھ جس حوالے سے جس بیچارہ اس میں مبتلا ہے آج, تو یقیناً میں اس علاقے کا فرزند ہوں. پھر میں 2015 کے الیکشن میں نے حصہ نہیں لیا. میں نے کہا جب ایک چیز جاتی ہے تو وہ خوف کی طرف نگاہ رکھتے ہیں. جب 15 کی حالت دیکھی تو پھر جس گھر سے جو آپ کو رزلٹ ملا, تو پھر میں واپس آ کے میں نے اپنے زندگی کے 50 سال جو گزارے شہر کے اندر, پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جو میرا بساط کے اندر ہے تھوڑا بہت کاروبار میں نے یہاں شفٹ کیا, جس میں ایک ہوٹل بنا رہا ہوں عطاباد جھیل کے اوپر جو میرا گاؤں ہے. تو الحمدللہ اس میں کوئی 50-60 لوگوں کے روزگار ہوں گے. اس کے علاوہ میں نے پھر 2 سال پہلے نسلے والے جب آئے تھے, میرے ایک دوست تھا, ان سے میں نے بات چیت کی کہ یار ہمارے علاقے میں یہ پھل فروٹ بہت ہے, کیوں آپ ہماری طرف رخ نہیں کرتے. تو اس دوست کی مہربانی تھی, پھر انہوں نے وہاں جو ان کے مارکیٹ کے لوگ تھے, جو پرچیز والے تھے, ان کو یہاں بھیجا, پھر کوالٹی ٹیسٹ کی, پھر اس کو ہم نے جا کے انہوں نے جرمنی تک وہ ٹیسٹ کے لیبارٹری میں بھیج دیے. تو پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ جو یہاں کا ذائقہ ہے شاید پاکستان کے کسی حصے میں فروٹ کا ذائقہ نہیں ہے. پھر انہوں نے دوسرا سال آ کے ہم سے کہا کہ نہیں آپ ہمیں فروٹ دے دیں. پھر میں نے کہا یار میں تو کراچی میں رہتا ہوں, میرے بس میں نہیں ہے یہ, مجھے نہیں پتہ کہ فروٹ میں کیا ہے, کیا لینا ہے, کیا دینا ہے, کس کو کیا کرنا. تو میں 2-4 جو اس کاروبار سے منسلک تھے میں ان کے پاس گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ریٹ کم ہے, ہم اس ریٹ پہ نہیں دے سکتے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ ہنزا کا ایک فیوچر ہے, مستقبل میں شاید آج کم ملے, کل کو یہ جو آپ ضائع کرتے ہو, جو مال مویشی کو دیتے ہو, یہ چیزیں بھی اگر وہ یوز میں لائیں گے تو یہ ہماری ترقی میں ایک نیا وہ ہے, فروٹفل ثابت. تو اس حوالے سے پھر میں نے کہا, تو 2-4 لوگوں نے منع کیا, پھر میں نے خود قدم رکھا. تو میں نے نسلے کو کہا چلو نقصان بھی ہوتا ہے لیکن میں آزما کے دیکھتا ہوں. تو الحمدللہ اس میں کامیاب ہو گیا. پھر پچھلے سال میں نے 2 لاکھ کے جی ان کو دے دیا. تو اس سال پھر انہوں نے کہا آپ 10 لاکھ بیچ دو, 20 لاکھ بیچ دو, 40 لاکھ بیچ دو, آپ ہمیں فروٹ دے دو. پھر میرے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا. پھر بھی میں آیا لوگوں کو, میں نے کہا کر لیں. میں نے کہا یار چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاؤ, ٹریڈرز بنو, میں ایک ریٹ طے کرتا ہوں, آپ اس درخت سے اکھاڑ کے بھی خود لاؤ. اچھا جو آپ کا ضائع فروٹ جاتا ہے اس کو حصہ کاٹ کے اس کا جو ہے سکھاؤ, تو اس کا بھی آپ کو میں منڈی نکال کے دوں گا. تو لوگوں نے توجہ نہیں دی, پھر مجھے مجبوراً اس میں گھسنا پڑا. پھر میں نے 10-12 اس وقت الحمدللہ میرے پاس ٹریڈرز ہے جو کہ غزر میں بھی کام کر رہے ہیں, ہنزا کے اندر بھی کر رہے ہیں, اور ایون مجھے سکردو میں بھی جانا تھا لیکن راستے کی وہاں رکاوٹ ہے کہ ابھی راستہ بن رہی, تو آپ اس فروٹ کو لیتے ہو اوپن لے کے آؤ گے تو شاید رسائی نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نے لاہور بھیجنا وہ فروٹ. تو اس کے اندر بھی بہت سارے مواقع ہیں. کوئی 500 ہمارے پٹھان بھائی اس وقت آ کے وہاں سے اس کاروبار میں منسلک ہے اور مزدوری کر. میں خود ابھی 120 پٹھان بھائی مجھے لا کے یہاں پہ بیچارہ ان کو کھلانا بھی ہے, بٹھانا بھی ہے, اور ساتھ محنت کر کے وہ ہماری مال کو جو ہے نا منڈی تک, حسن آباد میں نے منڈی بنایا, وہ رسائی کر رہے الحمدللہ. ابھی یہ پہلا کھیپ ہمارا 1.5 لاکھ کلو کا نسلے والوں کو ہم دے رہے ہیں. تو مجھے ادھر آنے کا مقصد یہ نہیں کہ خالی میں ہاتھ آؤں. اگر میں نے بہت کچھ سیکھا تھوڑا بہت, تو میں اپنے قوم کو اس کی جو پریکٹس ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کروں تاکہ قوم کو فائدہ ہو. مجھے چارہ نہ ملتا تو قوم کو بارہ نہ ملے. اور نسلے کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فارمر کو آپ نے زیادہ سے زیادہ ترجیح دینا. تو الحمدللہ یہ چیزیں ہیں, دن بدن کاروبار جب ہم بڑھاتے جائیں گے تو ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا. اور یہ میں آپ کے چینل کے وسادت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک تو مصیبت یہ ہے کہ لوگ محنت سے غافل ہے, محنت کرنے میں بہت پیچھے ہیں.
جبکہ میں خود 16 سے 18 گھنٹے اس وقت بھی میرا زندگی کے جب میں جاتا ہوں اپنے مارکیٹ کے اندر فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں, 4 گھنٹے میں سوتا ہوں. میں زیادہ سے زیادہ فرائیڈے میں اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں, اس کے علاوہ میں بچوں کو ٹائم, جو میرے بچوں کی تربیت ہے وہ میری وائف کرتی ہے سارا, اور الحمدللہ اس نے بھی میرے ساتھ بہت اہم کردار ادا کیا. میرے بچے اس وقت میڈیکلز میں پڑھتے ہیں, نرس میں پڑھتے ہیں اور لمز میں پڑھتے ہیں. تو یہ اس پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے میرا آنے کا مقصد. دوسری بات سیاست میں جو آپ کہہ رہے ہو کیوں آئے ہو, سیاست میں آنے کا میرا مقصد یقیناً میں اس علاقے کا سپوت ہوں, فرزند ہوں. مجھے ہنزا میری ماں کی حیثیت رکھتی ہے. میں بہت سارے ملکوں میں گیا تو یقیناً میں نا جب امریکہ جاؤ, لندن جاؤ, دنیا کسی کونے میں بھی جاؤ, لیکن آپ کی ثقافت, آپ کی پہچان, آپ کی رہن سہن اس طرح کا دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے. تو ہم اس دھرتی کو دیوار سے لگانے کے بجائے اس دنیا کے کونے کے ساتھ ملانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ایک میرا یہ سوچ ہے. دوسرا یوتھ, مجھے الحمدللہ جو اس وقت جس پلیٹ فارم پہ میں آیا ہوں, اکثر میں نے میرا جو رابطے تھے وہ یوتھ سے تھے. انہوں نے کہا ہمیں لیڈر چاہیے, لیکن میں فیوچر کا لیڈر بننے نہیں آیا ہوں. میں اس یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دے دوں گا. اس پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ میری کوشش اور میری خواہش ہے, اور مجھے فخر ہے اس یوتھ پہ کہ اتنا ٹیلنٹ ہے میرے ہنزا کے بچوں میں بہت سارے ایسے بچے ٹیلنٹ ہیں. لیکن اس ٹیلنٹ کو ہمیں خالی پڑھا کے ان کو ادھر گھر میں بٹھانا نہیں ہے. اس ٹیلنٹ کو سامنے لاؤ, قوم کے سامنے لاؤ کہ وہ کیا چاہتے ہیں, قوم کیا چاہتی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ ایک جمہوری عمل ہے. اس جمہوری عمل کو بھی میں کہتا ہوں کہ کسی کی سفارش پہ لا کے اس کو بٹھا دیا, جی وزیر بنایا, 40 لاکھ دے دو تو یہ وزیر بن گیا, جھنڈا لہرایا. یہ کلچر کو ختم کر کے جو حقیقی معنوں میں جو جس کے حقدار ہے ان تک منتقل کرنے کا میرے خواب ہے. اور انشاءاللہ میں یوتھ کے ذریعے آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا لیڈرشپ ہے تو کامل جان اس کے سامنے نہیں آئے گا. کامل جان اس کی دفاع کرے گا, کامل جان اس کو سپورٹ کرے گا, کامل جان اس کو منظر عام پہ لائے گا. وہی یوتھ, وہی ٹیلنٹ اس قوم کی خدمت کرے گا. میری ایک سوچ یہ ہے. صحیح. سر, انتخابات میں ہارنے کے بعد آپ ہنزا میں نظر نہیں آئے. لیڈر کو عوام کے درمیان ہونا چاہیے, چاہے وہ جیتے یا ہارے. یقیناً ہونا چاہیے. اب کے بعد ہار ہو یا جیت ہو, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ میں تو سوچ رہا تھا وفاق کے جو وفادار ہیں وہ آ جاتے ہیں, جب لیڈرشپ کرتے تو ظاہر وفاق ان کی مدد کرے گا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وفاق ان سے بھی چھین کے لے جاتا ہے. حالات یہ ہو گئے کہ آج ہنزا کے جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ ہے وہ بھی غائب ہے میرے خیال سے. آدھا روڈ بنی ہے تو آدھا خالی ہے. پھر لیڈرشپ کہتے جب آتے تو پھر وہی سسرالی, راجے, ماجے, مہاجے, یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں, مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے, نہ میں یہ نظریہ رکھتا ہوں اختلاف کا. میری ایک الگ سوچ ہے. میں کہتا ہوں کسی بھی نظریے, کسی بھی سوچ سے, کسی بھی پلیٹ فارم سے قوم کی خدمت کرو گے تو یقیناً قوم آگے جائے گی, قوم پیچھے نہیں ہٹے گی. لیکن وہ صدق کے دل سے, سچے نیت سے. اگر آپ کے دل میں برائی ہے تو آپ کبھی قوم کی خدمت نہیں کر سکتے. ایک دو دفعہ میر صاحب سے یہی عرض کی کہ یار آپ اپنے بچوں کے ساتھ اتفاق اور اتحاد میں رہو گے تو دنیا کی نظریں آپ کی طرف ہے, پھر آپ کو لیڈر بنائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ناردرن ایریا میں آپ کسی بھی جگہ میں جاؤ, جتنی عزت, جتنی وقار میر آف ہنزا کا ہنزا والوں نے دیا شاید غیزر والوں نے, استور والوں نے, سکردو والوں نے نہیں دیا ہوگا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے, ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر رہے. تو آج پھر ایک اور الجھن میں پیدا ہو گئے کہ سیٹ چھوڑ کے بھاگ گئے. لوگ کہتے ہیں آج دیکھو نا, ہم دھرنے لگاتے ہیں, ہمارے بچے جیلوں کے اندر سڑے ہیں, ان کے لیے کوشش کرنا چاہیے. ریاست کے ساتھ بات کرنا چاہیے, ریاست کو بتانا چاہیے. ہمارے آبا و اجداد الحمدللہ جنہوں نے کیپٹن سرور شہید کے ساتھ جس فرمالنی نے جنگ لڑی ہے, اس کا آج 2 بھتیجے جیل کے سلاخوں میں. اسی طرح کئی ستارہ جرات والے, نشان حیدر والے یہاں پہ. یہ کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے, کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے.
اٹھا کے آج جیلوں میں ہے، تو شاید میں اگر لیڈ کرتا ہوں تو میرے اندر اگر کوئی برائی ہے تو مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ تو حکومت کے خلاف جا رہے ہیں، ہم حکومت کو اس حوالے سے سمجھنے میں قاصر رہے، ہم پیچھے ہٹیں گے تو شاید حکومت ہمارا ساتھ دے گی۔ کس حکومت کس کا؟ حکومت ہمارا، ادارے کس کا؟ ادارے ہمارے لیے، ادارے اپنے لیے تھوڑا بناتے، ادارے قوم کے لیے بنے ہوئے۔ الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان کے ادارے، ٹھیک ہے نا، یہ ادارے ہمارے، اور ہمیں یقین ہے اداروں پہ ہم جا کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے، جب بیٹھ جائیں گے تو ادارے ہماری بات سنیں گے، پھر یہی ہماری جو ایک نئی نسل ہے یوتھ، اس میں سے جا کے یہی پاکستان کی دفاع کرنا، پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اداروں کے اندر جا کے خدمت کریں گے۔ اور اللہ نے کرے کوئی ایسا وقت آئے گا تو میں کہتا ہوں ہنزا کی جو یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، وہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے اپنے ملک کی دفاع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح سر۔ سر، جن لوگوں نے آپ کو آنے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے، کیا آپ امید ہے کہ وہ وقت پر آپ کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق پہلے ہی مختلف پارٹیوں سے ہے۔ نہیں، یقیناً سیاسی پارٹیوں، وہی بتایا آپ کو کہ میں نے پلیٹ فارم جو پہلے لیا تھا نیشنل لیول پہ، جو پاکستان لیول پہ جو پارٹیاں ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہر وقت دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کے بعد ایون جب مسلم لیگ کی حکومت آ گئی تو یہ کمپنسیشن کی بات ہے کہ روڈ کے، وہ ایک ماروی میمن خاتون تھی، اس نے آ کے ایسا ان کو ورغلایا کہ یہ دوسرے دن ان کو پیمنٹ ملنے والا ہے، جب سلیم صاحب جیت جائیں گے تو اس کے بعد ماروی میمن یہاں نوٹ بانٹتے جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ اس سے ہم مایوس ہیں، ان پارٹیوں سے اس لیے مایوس ہے، ورنہ پاکستان کی سطح پہ اگر ہمیں سیاست کرنا تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جانا ہے، لیکن ابھی ظاہر ہے میں اگر فرض کرو کل جیت جاتا ہوں تو میں التربر تو نہیں جاؤں گا نا، میں بھی اسی اسمبلی میں جاؤں گا، اسی اسمبلی میں تب اس کے ساتھ دوں گا جو بندہ میرے علاقے کے مفاد میں، جو میرا کمزوری ہے، جو کوتاہیاں ہیں، وہ مجھے دور کرنے میں میرا وہ کردار ادا کرے گا، تو یقیناً میں اس پاکستان کا حصہ ہوں تو مجھے بھی وہاں کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی سر۔ اور سر، سنا ہے کہ آپ کے حق میں کچھ آزاد امیدوار دستبردار ہوں گے، ان میں کیا حقیقت ہے؟ کیا آپ کو مزید کن لوگوں کی حمایت حاصل ہے؟ جی الحمدللہ، دیکھو وہ ان کی اپنی سوچ ہے، اگر وہ میرے حصے میں آ کے یا میرے اس میں پلیٹ فارم پہ آ کے وہ دستبردار ہوتے تو یقیناً وہ ہنزا کی لاج رکھتے ہوں گے، ہنزا کے لیے سوچتے ہوں گے۔ جو بھی امیدوار اگر کھڑا ہوا تو میں سب کا رسپیکٹ، میں شروع میں ہی ایک چینل پہ سب کو مبارکبادی دیا کہ ہم سب ایک ہے، ہم ہنزا والے ہیں، ہم لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں گے، ایک دوسرے کے قریب آنا مشکل ہوگا، ہماری سوچ ایک ہونا چاہیے، ہماری درد ایک ہونا چاہیے، ہمارا دکھ ایک ہونا چاہیے، اور ہے تو یقیناً ہم کوئی آسمان سے تو نہیں اترا کہ ان بھائیوں کے ساتھ رہ کے، ان کے مشورے سے، ان کے اچھی سوچ کے ساتھ ہم شیئر کر کے پھر اس ہنزا کو جو ہے نا ہم ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے، اور مجھے یقین ہے جو بھی آئے گا میں اس کو ویلکم کروں گا۔ اور سر، مسلم لیگ نون کی جانب سے نمائندے کے لیے تلاش جاری ہے۔ جی، اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کو کوئی موضوع لیڈر نہیں ملا، کیا انہوں نے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا؟ جی بالکل، مجھ سے رابطہ کیا تھا، یقیناً میرے جو میرے ساتھی تھے وہ ان سے رابطہ کر کے 2-3 بار مجھے فون کیا انہوں نے، تو اس بندے کو فون کیا، میرے ساتھ تو ڈائریکٹ نہیں ہوئے، لیکن میں نے ان سے معذرت کیا کہ پچھلے ادوار میں جو آپ کو سوچنا چاہیے تھا، خاص کر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان کے ساتھ ایک نشست کی ہم نے بات کی، جب ہم نے چائنا سے کوئی انویسٹر لائے تھے بجلی کے حوالے سے، کہ ہمارے ہنزا میں ایک تاریخ ہو گئی، کچھ میرے دوست تھے میرے ساتھ، ان کا کوئی کاروبار وہاں پہ تھا، تو انہوں نے بڑے فراغ دلی سے آ کے یہاں کوئی وفد کی شکل میں مختلف شعبے میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں گارمنٹس کا بھی کام کریں گے، بجلی پہ بھی کریں گے، سولر پہ بھی کریں گے، پھر پانی پہ بھی۔ تو اس شخص نے مجھے ملنے سے گوارا نہیں کیا، 3 دن تک میں گلگت میں رہا، تو اس وقت اس کو ان کے جو شہزادے تھے اس کے ارد گرد جو ان کو سمجھانے والے ہنزا کے راجے مہاراجے، انہوں نے شاید اس کو منع کیا کہ ان سے نہیں ملو، کیونکہ میں ہنزا کے خاطر گیا تھا، میں اپنے گھر کی بجلی جلانے کے لیے نہیں گیا تھا۔ مجھے اس بات پہ دکھ ہوا، اور یہ جو کہتے ہیں نا مسلم لیگی، یہ ان کا مسلم لیگ تھوڑا ہے، یہ مسلم لیگ کسی اور کا مسلم لیگ ہے۔ تو آج مسلم لیگ کا حشر دیکھو کیا ہوا،
اچھائی سوچو گے تو اچھا ہوگا. تو میں پھر کیسا میں قوم کے سامنے شرمندہ ہوں کہ جس شخص نے مجھ سے ملنے کا گوارا نہیں کیا, اور مجھے تو چھوڑو, میں ایک غلام ہوں, قوم کا ایک غلام ہوں, میں ایک خدمتگار ہوں, لیکن میری کوشش کو اس نے اس بندے کے کہنے پہ درگزر کیا اور ملنا گوارا نہیں کیا. تو آج میں کیسا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ سکتا ہوں؟ اور سر, ہنزا سیران رہائی کمیٹی کی جانب سے جو دھرنا لگایا گیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جن کی اولادیں ہیں سلاخوں کے پیچھے ہیں, ان کی مایوں کی درد, ان کے بہنوں کی درد, ان کی بچوں کی درد, اچھا, اور ان کے بزرگوں کی درد میں دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹتا ہے. یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہنزا کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ تھا کون؟ ہنزا والا, لڑنے والا بھی ہنزا, سامنے آنے والا بھی ہنزا. اور دیکھو ریاستی اداروں میں بھی ہنزا والا ہی کام کرتے, کوئی غیر نہ, تو گلگت بلتستان کے لوگ کام کرتے. پھر ریاستی ادارے ہمارے لیے ہے, کچھ اگر کہیں پہ غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہے. آج دن تک وہ مائیں وہ بہنیں بیچارے رو رہی ہے, پھر رہی ہے, روڈ پہ نکال رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں آ رہے, لیکن ان کا دکھ درد میں کسی نے شیئر نہیں کی. یہ جو آج مسجد کے اندر میں بھی چل کے کوئی جذباتی تقریر کرتا ہوں, کوئی اور کرتا ہوں, تو شاید وہ ان کے لیے 2 دن کے لیے ملہم ہو سکتا ہے, لیکن زندگی بھر کے لیے وہ ملہم شاید ہم نہیں دے سکتے. میں اپنی ذات پہ کہتا ہوں, جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی اگر ہوئی ہے تو ان کا بقول کہنا کہ فلانا آدمی نے ان کو لکھ کے دیا, بستانہ نے ریاست کو دیا, تو بجائے اس کے کہ اس لیڈرشپ کو جس دور میں جس نے لیڈرشپ کی ہنزا کی, چاہے وہ ہمارے جماعتی ادارے ہیں یا وہ سیاسی لیڈرشپ تھا, اس کے پاس ایک وفد جا کے ان کو پوچھے, ان سے پوچھے کہ یار یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اس لیڈر, اگر میں ہوتا, کاش خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج میں آ کے سلنڈر کرتا, کہتا یہ میں نے اپنی ذات کی بھلائی کے لیے کیا تھا, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, آ کے گواہی دیں. اس طرح کے جو ان پہ ایک الزام ہے کہ اپنا کرنل صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں, باخدا مجھے کچھ نہیں پتا, یہاں لوگ وہ لے کے پھرتے ہیں کہ دیکھو ان کا سائن ہے فلانا. یہ چیزیں روڈ پہ کہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا, نہ اس کا حل ہے. کرنل صاحب بذات خود سامنے ہے, موجود ہے, دھرنے میں ہے. اگر اس سے ایسے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ کرنل صاحب جا کے اداروں سے بات کرے. یہ میں نے اس وقت کے موجودہ حالات کے مطابق آپ لوگوں کو بتایا تھا, لیکن وہ چیز ایسی تھی نہیں. گواہی بھی تو چاہیے عدالت میں. اسی طرح اس دور کے وزیر صاحب تھے, وزیر بیگ صاحب جا کے اگر کہتے اداروں کو یار یہ میں نے اپنے پارٹی کے جو سوچ بوجھ تھی اس کے حوالے سے میں نے یہ چیز بتایا تھا, لہٰذا ان کا کوئی قصور نہیں ہے, تو شاید حکومت بھی سن لے, عدالت بھی سن لے, پھر رہائش بھی ممکن ہو. اب میں کہتا ہوں میں نے جرم بھی کیا, میں کہتا ہوں جرم کو سزا دلانے والا بھی میں ہوں, اور پھر میں جا کے وہاں پہ شور مچاؤں تو شاید چور کوتوال کو ڈانٹے, وہی والا حساب ہو گیا. میں جا کے چڑھ کے کیا کروں؟ وہ اوپر چڑھ کے باتیں کرنا فضول ہے. پھر بھی الحمدللہ یہ ریاست پاکستان, پھر کہتا ہوں ہمارا بزرگوں نے, باپ دادوں نے جس بہادری سے, جس شجاعت سے فتح کی ہے, اور گلگت بلتستان کو خاص کر ڈنڈوں کے ذریعے آزاد کرا کے حکومت کے پاکستان کے حوالے کیا, آج الحمدللہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم آئین کا حصہ بھی بن رہے ہیں. تو یقیناً یہ پروسیس آہستہ آہستہ چلے گا. جب ہم اس آئین پاکستان میں جائیں گے تو ہمارے مسائل دن بدن کم ہوتے جائیں گے. وہ مسائل کم ہوں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا تو ترقی ہوگی, گھر میں خوشحالی آئے گی. ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ایک دیکھو سی پیک, پاکستان کے ہر صوبے کے اندر سی پیک کی ایک جال بچھی ہوئی ہے. ہمارے گلگت بلتستان میں نا اتفاقی کی وجہ سے وہ فلاں یہ بستان آج تک میں نہیں دیکھتا ہوں. 2.5 سال ہونے کو آئے عمران خان صاحب کی حکومت, ادھر جب پوچھو تو یہ کہتے ہیں ہمارے گلگت بلتستان میں حکومت نہیں ہے. تو کیا اس حکومت کا فرض نہیں بنتا تھا جب وزیر اعلیٰ نون لیگ کی تھی, یہاں صنعتی زون بنے,
यहाँ रोज़गार के मौके पैदा हो। यहाँ इवन देखो बैगेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नगर के बहुत सारे भाई उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते। इस तरह हमारे नौजवान नस्ल को एक प्लेटफॉर्म दे दे तो वो अपना रोज़गार वहाँ से हासिल करेंगे, तो ये झगड़े ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। जिस घर में खुशहाली आती है, जिस बच्चे को टाइम नहीं मिलेगा काम के अलावा, तो वो कहाँ से ये बुरे दिन देखेगा, वो अच्छे दिन देखेगा। और मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे दिन दिखाएगा। और सर इस धरने में चंद सियासी लीडरों ने इलेक्शन से बाइकाट का ऐलान किया है। सर क्या आप भी उन लोगों का साथ देंगे या इलेक्शन लड़ने का फैसला है सर? हुंजा के धरती का मैं सपूत हूँ। अगर हुंजा वाले 100% एग्री करके ये मेरे टेबल पे कागज़ लेके आता तो यकीनन मैं हुंजा की खातिर मैं भी उनका साथ हूँ। लेकिन इससे पहले भी यही मसाइल चलते रहे। इवन हमारा जो सीट का इशू है, देखो नंबरदार जो उठे थे, नंबरदारों को मैंने इलेक्शन के हवाले से प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया था ना, मैंने लाया। नंबरदार खुद आए थे मेरे पास। लेकिन यकीनन मैं इस इलाके का सपूत, कोई भी माशरती तौर पे अगर किसी की भलाई के लिए